अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख़ से भरा पड़ा है। इस सरज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया और इस मुल्क का नाम एक दरिया के नाम पर रखा गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब भी इसी सरज़मीन पर हुआ। इस सरज़मीन पर 9000 साल क़ब्ल मसीह में आबाद होने वाला पेट्रा शहर भी इसी मुल्क में मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जॉर्डन के ऊपर है। आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही दिलचस्प है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन भी कहते हैं, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम हाशमिया किंगडम ऑफ उर्दन है। ये एक मगरबी एशिया का मुल्क है। इस मुल्क का नाम इसमें बहने वाले दरियाए उर्दन की वजह से रखा गया है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख से भरा पड़ा है। उर्दन का कुल रकबा 99,342 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें मशरिक और जनूब में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में ईरान, फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और इसराइल से मिलती हैं। मगरबी सरहद के साथ बहरा मुर्दार और मगरिब के बहरा अहमर के 26 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी पर भी लगती हैं, जो उर्दन को मिस्र से अलग करती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर ओमान है, जो उर्दन का दारुल हुकूमत भी है। उर्दन का दारुल हुकूमत ओमान अलिफ से शुरू होता है। मुल्क में ओमान या मस्कत आइन से शुरू होता है। ये शहर सियासी, इक़्तिसादी और तजारती मरकज़ है। इस शहर की कुल आबादी 4,61,150 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और मशरिक़ वस्ता का 9वां बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका भी है। ओमान शहर का कुल रकबा 1680 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक बुलंदी वाला इलाका है। इस इलाके में 3 बड़ी वादियाँ भी गुजरती हैं। ओमान शहर को 7 बड़े पहाड़ों के बीच में बनाया गया है और पूरा शहर पहाड़ों पर खड़े होकर देखा जा सकता है। और यहाँ तक कि बहुत से इस शहर के इलाकों का नाम पहाड़ों के नाम से मंसूब है। जॉर्डन में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। जॉर्डन की कुल आबादी 1,11,00,000 के करीब है, जिनमें 95% अरब लोग, 3% क्रिश्चियन और बाकी दूसरी कौमें आबाद हैं। इन 95% अरबी लोगों में दूसरे मुल्कों से हिजरत करने वाले अरबी भी शामिल हैं। अगर बात करें मज़हब की तो सुन्नी मुस्लिम यहाँ 95% लोग हैं और बाकी दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। उर्दन का ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है और नवंबर के एंड पर सर्दी शुरू हो जाती है और यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 17 रहता है और सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है और अक्सर इलाकों में धुंध भी पड़ती है। पेट्रा कई सदियों से गुम रहने वाला उर्दन का शहर है। पेट्रा 9000 साल क़ब्ल मसीह में आबाद हुआ था और इसके आसपास के इलाके 7000 क़ब्ल मसीह में आबाद हुए थे। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है। मुमकिना तौर पर 400 साल क़ब्ल मसीह में नबाती लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए। नबाती दरअसल अरब कबाइल के लोग थे जो एक मुख्तलिफ तहज़ीब का पस मंज़र रखते थे। इनको अरबी में अलबनात भी कहा जाता है। उन्होंने पहली दफ़ा पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत भी बनाया। ये अपने दौर का एक अहम तजारती मरकज़ भी था। इस दौर में पेट्रा इंतहाई ताकतवर हुआ करता था और इसराइल तक के कई इलाके इसके अंडर आते थे। पहली सदी ईस्वी के पेट्रा के लोगों ने शाम पर हुकूमत भी की। ये वो दौर था जब नकती बादशाह आर्टिस्ट इस जगह का हुक्मरान था, जिसे यूनानों ने लोगों से प्यार करने वाला हुक्मरान का लक़ब भी दिया था। इस शहर को देखने के लिए सारा साल लाखों लोग विज़िट करते हैं। शहर को वादी मूसा भी कहा जाता है, जिसकी वजह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म व सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया और इस मुकाम पर आकर उन्होंने बनी इसराइल की प्यास बुझाने के लिए एक पत्थर पर अपना असा मारा, जिसे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े, जो आज तक जारी हैं। इसलिए इसको वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल दुनिया की आंखों से ओझल रहा। फिर एक स्विस सयाह जॉन लुइस ने इसको ढूंढ निकाला। पेट्रा के अंदर पत्थर से तराशे हुए बुत और मकबरे भी मौजूद हैं। अब तक 800 के करीब मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। पेट्रा की अल हज़ीना इमारत इंतहाई खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। पेट्रा शहर से थोड़ा आगे
نبطیوں کے دور کا ایک تھیٹر بھی موجود ہے جس میں تقریباً 3500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ پیٹرا کو 2007 میں عجوبات کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کیں، لیکن نبطیوں نے آج تک کسی کو فتح نہیں کرنے دیا۔ جارڈن پر ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے اور ٹریفک کا نظام بہت بہترین ہے۔ جارڈن میں ٹرین کا سب سے پرانا نظام بھی موجود ہے۔ میٹرو کا نظام موجود نہیں ہے۔ یہ ملک بہت زیادہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہے۔ کانسی کے دور کے اختتام پر یہاں 3 سلطنتیں ابھریں، ایک اموم، مواد اور ادوم۔ 3 صدی قبل مسیح میں نباتیوں نے پیٹرا کو دارالحکومت بنایا، اپنی بادشاہت قائم کی۔ ٹرانس اردن کے علاقے کے بعد حکمرانوں میں سوری، بابلی، رومی اور عثمانی سلطنت شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو سلطنت ہاشمی کے نام سے بھی جانا جاتا رہا۔ اس ملک نے 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران مغربی کناروں پر قبضہ کر لیا، جسے بعد میں 1976 میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد 1988 میں اردن اور اسرائیل نے آپس میں امن معاہدہ کر لیا۔ 2015 کی مردم شماری کے مطابق 24 لاکھ فلسطینی اور 21 لاکھ شامی اس ملک میں قیام پذیر ہیں، اور آج تک ان کو اردن قبول کر رہا ہے۔ جارڈن خود مختار ریاست ہے۔ اس وادی کو چاند کی وادی کا نام بھی دیا گیا ہے اور عربی میں وادی القمر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی ریت کے پتھر اور گرینائٹ کی کئی چٹانوں سے بنی ہے۔ سعودیہ کے مشرق میں قبا کے شہر 60 کلومیٹر کی دوری پر یہ وادی موجود ہے۔ یہ اردن کی سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ وادی ریم میں پیٹرو بلو چٹان کے نوشہ جات اور کھنڈرات چھوڑے جو آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ وادی ریم عالمی ثقافتی ادارے یونیسکو کے انڈر آتی ہے اور جارڈن کا سالانہ GDP 122.80 بلین ڈالر ہے، اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $11,800 ہے، جو پاکستانی تقریباً 34 لاکھ روپے بنتی ہے اور انڈین تقریباً 9 لاکھ روپے۔ اردن کی کرنسی جارڈینین دینار ہے، جو آج کے مطابق جارڈینین دینار پاکستانی 400 روپے کے برابر ہے اور انڈین روپے میں 117 روپے کے برابر ہے۔ ملک کی آمدنی کا ذریعہ زراعت، انڈسٹری، ٹورزم اور ملکی اور غیر ملکی تجارت کے انحصار پر ہے۔ اس ملک کی کرنسی دنیا کی چوتھی مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ملک کا زیادہ تر حصہ بنجری زمین اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اردن میں عرب ملکوں کی طرح گیس اور پٹرول وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی گیس کی کمی اور پٹرول کی کمی اپنے ہمسایہ ممالک سے امپورٹ کر کے پوری کرتا ہے۔ اس ملک میں پوٹاشیم، نمک، میگنیشیم جیسی دھاتیں سر فہرست ہیں، اور یہ دھاتیں دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ عقبہ بندرگاہ ہے، جس سے روزانہ لاکھوں ٹن سامان امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ جارڈن کا دن 25 مئی کو منایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، آپ نے بحیرہ مردار کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا نمکین ترین سمندری پانی ہے۔ اس پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ موجود ہے کہ کوئی شخص اس میں نہاتا ہے تو وہ اوپر ہی تیرتا رہتا ہے، نیچے نہیں ڈوبتا۔ اس ملک کا سب سے بڑا دریا دریائے اردن ہے۔ ویسے اس ملک میں 3 بڑے دریا ہیں: دریائے یرموک، دریائے اردن اور دریائے زرقا۔ اردن دریا اسرائیل اور شام کی سرحدوں کے پاس سے نکلتا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ سیاح پیٹرا سٹی کو دیکھنے آتے ہیں۔ جارڈن میں زیتون کی کاشت بہت زیادہ ہے۔ جارڈن کے لوگ عربی نسل اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ جارڈن میں اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی نسل کو جارڈن کی شہریت نہیں ملے گی۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے باپ کا جارڈینین ہونا ضروری ہے۔ جارڈن میں 4 ایئرپورٹ موجود ہیں، جس میں سے 3 ایئرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عمان شہر کا کوئنز عالیہ ایئرپورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جارڈن آنا چاہتے ہیں تو آپ جارڈن کی ایمبیسی سے ایزیلی ویزا خود لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹریول ایجنسی سے لگوانا چاہیں تو وہاں بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے جارڈن کے آن ارائیول ویزے کی سہولت موجود نہیں ہے۔
ملک میں تعلیم کا نظام مڈل کلاس ہے۔ یہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، البتہ پالیسی چینجز کی وجہ سے ملک میں تعلیم کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی نارمل ہے، لیکن میڈیسن کافی سستی ہیں۔ اردن میں عربی زبان کے علاوہ انگلش، فرانسیسی، ترکش، آرمینین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ جارڈن کے مشہور شہروں میں عمان اور عقبہ شہر سر فہرست ہیں۔ اس ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس ملک کی قومی ڈش منسف ہے، جو چاولوں اور لیمب کے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی، تو اس ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر شراب کروڑوں لیٹر سیل آؤٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہاں پر بہت سی بارز بنائی گئی ہیں، جس پر باہر سے آنے والے لوگ اس کو چار چاند لگاتے ہیں۔ یہاں پر شیشہ بھی بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا سب سے اہم پہلو اس سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو ماڈل بنایا گیا ہے وہ اردن میں موجود ہے، اور یہ ماڈل جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ کا نام جبل نیپو ہے، اور یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام بھی تھا۔ اس مقام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہاں لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مار کر 12 چشمے نکالے تھے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس دکھائی۔ اس جگہ پر ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں پر عیسائی اور یہودی ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک ماڈل بنایا گیا ہے جس پر ایک چھڑی پر پل کھاتا سانپ دکھایا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل ہے۔ اس جگہ پر ایک مسلمانوں کی خوبصورت اور شاندار مسجد بھی موجود ہے۔ اس علاقے کو وادی شعیب کا نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار کے بالکل سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے پتھر کا بنا دیا تھا، وہ بھی موجود ہے، اگرچہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں ہے۔ جارڈن کا جھنڈا بلیک، وائٹ، گرین اور لیفٹ سائڈ پر ریڈ تکونی اور اس کے اندر 7 ستاروں والا سٹار موجود ہے۔ جارڈن میں شادیاں بہت دھوم دھام اور منظم طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لڑکیاں سفید لباس کا استعمال کرتی ہیں اور لڑکے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں۔ تحفے تحائف اور رقص بھی ہوتا ہے، اور کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے چینل پر آنے والے دوستوں سے گزارش ہے دیگر ممالک کے بارے میں بھی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔